नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं अज़मत ज़हीर कादरी से करबला पर एक मुफस्सल बयान, जिसमें आपने हमारी पिछली एपिसोड में ये सुना कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील और उनके प्यारे मुबारक बच्चे हज़रत मोहम्मद और हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम तीनों शहादत पा जाते हैं और बेदर्दी से आपको शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला ज़ोर शोर से जारी है। 19 मंजिलें जो हैं वो आप तय करते हैं और चलते हुए मंजिल शराफ पर आ जाते हैं। मंजिल शराफ वो जगह है जहाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा था, आपने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि जितना पानी भर सकते हो यहाँ से भर लो। उन्होंने पानी काफ़ी ज़्यादा जब भर लिया, इतने में यज़ीद का सिपह सलार हज़रत हुर बिन रियाही रज़ियल्लाहु ताला अन तशरीफ़ फरमा हुए। वो हुर बिन रियाही, मुझे तो हुर के मुक़द्दर पे रश्क आता है जिसको गुलशन ज़हरा के सभी फूल मिले। मैं जो भी मांगूँ मुझे सदक़ाए बतूल मिले, मेरी दुआओं को वो सदक़ाए कबूल मिले। तो फरमाया कि जब आप उनके पास आ गए तो हज़रत हुर बिन रियाही, वो आज़ाद शख्स, हुर का मतलब होता है आज़ाद, तो फरमाया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जब वो आते हैं 1000 बंदा उनके साथ है। आपने फरमाया कि कैसे आए हो? उसने कहा, या हज़रत इस वक्त तो मैं प्यास से निढाल हूँ, जितना सफ़र करके आया हूँ कहीं पर पानी नहीं मिला। आपने फरमाया, ए मेरे लश्कर वालों, जितना पानी भरा है, हुर की जितनी फ़ौज है सबको पानी पिला दो। आपने सबको पानी पिलाया। 999 बंदा पानी पीता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूछते हैं, तुम तो कहते थे मेरे साथ 1000 बंदा है, आखिर वाला बंदा कहाँ है? उन्होंने कहा, या हज़रत वो सबसे पीछे आ रहा है, उसको प्यास के साथ निढाल हो गया था, हमने सोचा कि हम चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आ जाएगा। एंड पर वो बंदा जब आपके पास पहुंचता है, आप उसको पूछते हैं, भाई तुम कहाँ रह गए थे? उसने कहा, या हज़रत पीछे बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। आपने फरमाया, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, जी मेरा नाम है अली। आपने लश्कर वालों को कहा, तुम सब पीछे आ जाओ, इसको पानी मैं खुद पिलाऊंगा। उन्होंने पूछा, या हज़रत वो क्यों? हम खुद ही सारे लश्कर को हमने पानी पिलाया, इसको भी हम पिला देते हैं। आपने फरमाया, नहीं, तुमने देखा नहीं कि इसका नाम अली है, इसका नाम मेरे वालिद के नाम पर है। फरमाया, इसको पानी मैं खुद पिलाऊंगा। आपने उस बंदे को सराब किया। हुर बिन रियाही की फ़ौज के जो घोड़े थे उनको पानी पिलाया। इतना पानी था कि अगर करबला 3 दफ़ा भी होती तो पानी ख़त्म ना होता। आपने तमाम पानी उनको दे दिया और थोड़ा बहुत जो पानी आपके पास बच गया, जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर जब सवार होते हैं, मुर्तजिस जिसका नाम है, आप जब मुर्तजिस पर सवार होते हैं तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की बाग हुर बिन रियाही रज़ियल्लाहु ताला अन पकड़ लेते हैं। आपने फरमाया, हुर मेरे रास्ते से हट जा। हुर ने कहा, या हज़रत मैं यज़ीद का इस वक्त सिपाही सलार हूँ, मुझे आपको रोकने का हुक्म दिया गया है। आपने फरमाया, हुर मेरे घोड़े की बाग को छोड़ दे, तुझे तेरी माँ रोए, तेरा शोक बनाए। क्योंकि अरब के अंदर ये था कि जब आपस में थोड़ी सी चपकलश हो जाती थी तो उस वक़्त अरब के लोग ये कहा करते थे। अब ये है वो मौका जहाँ पर हुर बिन रियाही ने दोज़खी से जन्नती हो जाना है। आपने मुस्करा कर अपना चेहरा नीचे कर लिया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात को सुनकर उन्होंने कहा, या हज़रत आपने तो मुझे ये कह दिया कि तुझे तेरी माँ रोए या तेरा सोग मनाए, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह सकता और ना ही मैं आपकी वालदा का नाम ले सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरा वज़ू नहीं है और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम बग़ैर वज़ू के नहीं लिया। फरमाया, या हज़रत मैं आपको ये नहीं कह सकता
کیوں کہ آپ کے جسم اقدس کے اندر اگر علی المرتضیٰ کا خون ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا کا دودھ شامل ہے۔ فرمایا میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ تعالیٰ نے مورخ کیا لکھتا ہے؟ اس نے کہا میرا وجدان کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جبرائیل امین کو بھیجا کہ جبرائیل امین فوراً جا اس بندے کے عقل کا زاویہ بدل دے اور اس کو دوزخی سے جنتی کر دے، اس کا نام جس طرح اس کی ماں نے حر رکھا اسی طرح اس کو آگ سے بھی آزاد کر دے۔ حر بن ریاحی حضرت امام حسین علیہ السلام کو روک لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نیچے اترتے ہیں کیونکہ لوح محفوظ کے فیصلے پڑھے جا چکے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ حر جو ہے وہ اب میری طرف سے پہلا سپاہی ہوگا جو یزیدی فوج کے ساتھ لڑے گا۔ آپ نے حضرت حر علیہ السلام کو جب کیا کہا، اے حر تو ایسا کر کہ تو میری طرف سے جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ تو کر۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، پہلے تو انہوں نے حامی بھاڑ لی، لیکن انہوں نے کچھ محسوس کیا۔ حضرت حر بن ریاحی نے، جب آپ ان کے بیانات پڑھتے ہیں، ہم تو یہ لینتھی بیانات ہے اس لیے ہم اس کو زیادہ نہیں آپ لوگوں کو بتاتے، کہ حضرت حر نے کیا محسوس کیا جس کی وجہ سے فوراً انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ انہوں نے جب وہ جاتے تھے یزیدی لشکر کی طرف تو ان کا چہرہ، ان کا جسم جلتا تھا، اور جب وہ آتے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف تب ان کو ٹھنڈک پڑ جاتی تھی، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں کربلا میں موجود ہوں کہ میں کہاں ہوں۔ انہوں نے اس بات کا تذکرہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیا اور کہنے لگے یا حضرت جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا رستے میں ہر پتھر ہر ڈھیلا مجھے جنتی ہونے کی بشارت دیتا تھا، اور میں اپنے دل میں سوچتا تھا کہ مجھے تو یزید نے بھیجا ہے آل رسول کے مقابلے پر، تو میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں؟ تو آپ نے شاہ فرمایا حر کیا تو نے محسوس نہیں کر لیا کہ جب تم میری طرف آتا ہے تجھے جنت کی ہوائیں آتی ہیں، اور جب تو یزیدی لشکر کی طرف جاتا ہے اس وقت تجھے دوزخ کی ہوائیں چھوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا یا حضرت آپ کے قدموں پر میری جان نثار ہے۔ حضرت حر نے آقا حضرت امام حسین امام ذی وقار کے پیچھے ظہر، عصر اور مغرب ادا کی۔ وہ 3 نمازیں ادا کرنی تھی کہ خدا جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سجدوں میں کیا کچھ دکھا دیا، جس کی وجہ سے حضرت حر نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور قیامت تک اپنے آپ کو جنتی ہونے کی مہر لگوا لی۔ اب جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب جنگ شروع ہوتی تھی تو ایک ایک جو تھے وہ آتے تھے پہلوان جو کہ جنگجو ہوتے تھے، ان کا پہلے آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، اس کے بعد ساری فوج جو تھی وہ کٹھی لڑتی تھی، مخالف کی بھی اور آپ کی اپنی بھی۔ جب انہوں نے پکارا کہ حسین آپ کس کو بھیجتے ہو، آپ نے فرمایا تمہارے ہی فوج کا سپہ سالار حر بن ریاحی، وہ مقدس شخص جس کی قسمت کو سلام کہ جس نے گلشن زہرا کے سبھی پھول دیکھے ہیں، جن کی زیارتوں کے لیے لوگ وظیفے کرتے ہیں کہ ہمیں ان ہستیوں کی زیارت ہو جائے۔ تو آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حر بن ریاحی کو ان کے لشکر کی طرف بھیجا، اور حر بن ریاحی جب میدان جنگ میں آتے ہیں تو ابن زیاد نے کیا کہا، اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جو ایک وقت میں 2000 بندہ قتل کرنے کا جو اس کے محرکات جو اس کے اندر ہیں وہ یہ رکھتا ہے۔ فرمایا کیا کہنے لگا، ابن زیاد کہنے لگا کہ تم سب اس پر نہ کٹھے تیر کی بارشیں کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے قابو نہیں آئے گا، اس میں کچھ تو خاصیت تھی جو یزید نے اپنا سپہ سالار بنا کر اس کو بھیجا تھا۔ اب یہ خاصیت چلی گئی ہے امام حسین کی طرف، انہوں نے کہا اس کے ساتھ اکیلا لڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، حضرت حر بن ریاحی جب آپ میدان جنگ میں آتے ہیں، کیونکہ جو کافر ہوتے ہیں ہمیشہ دغا باز ہوتے ہیں، انہوں نے ایک یک بارگی جو ہے وہ ایک بندے پر جہاں حملہ کیا جائے گا تو وہاں کوئی بھی ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ ڈول جائے گا۔ کیا ہوا، جب ان کے اوپر تیروں کی بچھار ہوتی ہے اور ایک تیر آپ کے سر کے اوپر آ کر ایسا لگتا ہے کہ جو بیچ میں پیوست ہو جاتا ہے، آپ اس تیر کو جب کھینچتے ہیں تو اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ندائے مدد دیتے ہیں، یا حضرت مجھے سنبھالیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور حضرت حر بن ریاحی کو کھینچ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، حر ابھی اپنا ہاتھ مت ہٹانا۔ آپ فوراً اپنی ابا کو پھاڑتے ہیں اور پھاڑ کر حر بن ریاحی رضی اللہ تعالی عنہ
وہ پہلا شہید کربلا کا۔ انہوں نے جب ان کے ماتھے پر وہ اپنی عبا باندھی، لیکن خون کے فوارے اڑ کر حضرت امام حسین علیہ السلام پر پڑتے ہیں۔ اب پھر دوبارہ حضرت حر بن ریاحی کا جو ہاتھ ہے ان کے ماتھے کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حر آج تیری قسمت پر مجھے رشک آ رہا ہے، ادھر دیکھ۔ آپ اپنی عبا کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، ایک خوبصورت رومال نکالتے ہیں اور حضرت حر بن ریاحی کے ماتھے پر جب باندھتے ہیں تو خون کا فوارہ رک جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حر تو جانتا ہے یہ رومال کون سا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں یا حضرت۔ فرمایا یہ میری والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال ہے، جو انہوں نے مجھے یہ عطا کیا تھا کہ حسین تو جب زخمی ہو اس رومال کو زخم پر باندھ لینا، وہ زخم وہیں رک جائے گا۔ یار یہ تو میں نے اپنے لیے رکھا تھا یہ رومال، لیکن اب تیری قسمت حر، یہ قیامت تک یہ رومال تیرے سر پر بندھا رہے گا اور تیرے خون کے فوارے جاری نہیں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت حر کی قسمت کہ بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جب رومال ان کے ماتھے پر باندھا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی شہادت وجود میں آتی ہے۔ اور حر تیری قسمت کو سلام کہ تو نے اپنے آخری لمحات امام حسین علیہ السلام کے اس چہرے کو دیکھ کر اپنی جان آفرین کے سپرد کی، جس چہرے کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم کا دن چڑھتا تھا اور جس چہرے کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم کی رات ہوتی تھی۔ کی شان حسین دی پوچھنا ہے جلا دین لئی خون نچوڑدا ہے، پت علی دا تک تے وچ کربل پیا کفر دے جندرے توڑدا ہے، چمے پاک زبان محمد دی آیا کد کوئی اس دے جوڑدا ہے، جنہیں شمس نو موڑیا حسین اونوں پیا زلف تو پھڑ کے موڑدا ہے۔ کہ امام حسین علیہ السلام سرکار کی زلف انور جدھر پکڑ کے موڑتے تھے سرکار ادھر ہی مڑ جاتے تھے۔ قیامت تک کے لیے فیصلے کر دیے کہ جس طرف میرے حسین کا رخ ہوگا اسی طرح مصطفیٰ کا رخ ہوگا، جس سے حسین راضی ہوگا مصطفیٰ کا چہرہ کریم اسی کی طرف رضا کے لیے بڑھے گا۔ جب آپ نے اس چہرے کی زیارت کی اور آپ کی آنکھوں کے اندر آخری عکس حضرت امام حسین علیہ السلام کی شبیہ تھی، یعنی ان کی آنکھیں ان کے چہرے انور کی تلاوت کرتی ہوئی دنیا سے گئیں۔ کیا ہوا؟ حضرت حر بن ریاحی کو جب مدفون کر دیا گیا، یہ واحد وہ شخص ہے جس کی گردن کو جسم سے جدا نہیں کیا گیا، سر پر رومال فاطمی ہے۔ آپ کو وفات پائے ہوئے یعنی شہادت کے وقت آپ 300 برس آپ کی شہادت کو گزر گئی ہیں۔ اسماعیل صفوی ایک بادشاہ آیا، جب اس نے کتابوں میں یہ اسٹڈی کیا کہ بھئی حر بن ریاحی کے سر کے اوپر رومال فاطمی موجود ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے چند بندے ساتھ لیے، کہنے لگا میرے ساتھ صرف میرے اعتبار والے بندے جائیں، اور جا کر حر بن ریاحی کی قبر کو جب کھودتا ہے سپاہی پوچھتے ہیں یا حضرت آپ اس شہید کی قبر کو کیوں کھود رہے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم، اس بندے کے پاس وہ چیز ہے جو دنیا میں کسی بندے کے پاس نہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یارو اس کے سر کے اوپر رومال فاطمی ہے، وہ کرامت والا رومال ہے، بی بی فاطمہ کے جو پکیزہ ہاتھ ہیں وہ لگے ہیں اس رومال کو، وہ رومال جہاں ہوگا برکت ہوگی۔ انہوں نے کہا پھر آپ اس کو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں وصیت کر کے مروں گا کہ اس رومال کو میں اتار کے اپنے ماتھے پر باندھوں گا جب میں جانے لگوں گا دنیا سے۔ اللہ کی قدرت، جب حضرت حر بن ریاحی کی قبر کو کھودا جاتا ہے، قبر کشائی ہوتی ہے، تو اسماعیل صفوی اس رومال کو جب اتارنے کی کوشش کرتا ہے، رومال ابھی اتارنا ہی ہوتا ہے کہ خون کے فوارے اسماعیل صفوی کے اوپر پڑ جاتے ہیں۔ اسماعیل صفوی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا، یہ تو زندہ ہے، ان کا خون تو ایسے جاری ہے جیسے ابھی یہ شہید ہوئے ہیں۔ 300 سال گزر چکے ہیں۔ جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ بندہ مر جاتا ہے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کے لیے بھی یہ باتیں کر دیتے ہیں۔ سوچیں ایک ادنا سپاہی نبوت کے مقابلے میں کیا مقام رکھتا ہے؟ ان کی جو نعش مبارک ہے وہ بھی ایسے ہے جیسے ابھی زندہ ہو کے انہوں نے اٹھ پڑنا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے دوبارہ رومال ان کے ماتھے پر باندھ دیا، پھر جب دوبارہ انہوں نے اتارا پھر خون کا فوارہ اسماعیل صفوی کے اوپر پڑا۔ غیب سے آواز کیا آئی، اے بدبخت کیوں یہ رومال ان سے جدا کرتا ہے؟ یہ ان کی قسمت میں تھا، یہ قیامت تک ان کے ساتھ ہی رہے گا، تو یہ رومال ان کے سر سے نہیں اتار سکتا۔ اسماعیل صفوی وہیں دوبارہ رومال ان کے ماتھے پر باندھ کر کیا کہتا ہے، حر سبحان اللہ تیری قسمت کہ تو کتنا خوش نصیب کہ جو چیز فاطمہ کے لال کو نصیب نہیں ہوئی وہ تجھے نصیب ہو گئی ہے، تیرا جذبہ اتنا سچا۔ اسی لیے کہا گیا کہ رب تعالیٰ سے کبھی رضا طلب نہ کرنا،
امام حسین علیہ السلام نے رضا طلب کی تھی، صرف اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگا کریں، معافی مانگا کریں، ہمارے وہ مقام نہیں کہ ہم رضا مانگیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ میرے حسین تو نے رضا مانگی، تو راضی رہنے والا نفس تھا، واپس پلٹ رہا میرے پاس۔ تو کیا ارشاد فرمایا امام حسین علیہ السلام کے اس پاکیزہ حر بن ریاحی کہ جب وفات ہو جاتی ہے، شہادت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ شہید تو زندہ ہے، ان کے لیے تو آپ یہ لفظ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ وفات پا گئے ہیں، یا آپ ان کو پیٹیں یا ان کو نوحے بیان کریں یا کچھ، یہ بات نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ اور وہ زندہ کیوں ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور شعور کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے جانور کی عقل کے لیے، ہمارے لیے عقل کا لفظ ہے، جانور کے لیے شعور کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شہید کو مردہ سمجھنے والوں، تمہیں تو اتنی بھی عقل نہیں ہے شہید کے بارے میں جتنی ایک جانور کو ہوتی ہے، تمہارے پاس شعور نہیں ہے، شعور تک نہیں ہے، عقل تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا تم نہیں جان سکتے کہ شہادت کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور پوچھیں ان ماؤں سے جن کے بچے کربلا میں شہید ہوئے، ان بیوہ عورتوں کو پوچھیں جن کے خامد کربلا کے اندر شہید ہوئے اور ان کے سر فخر سے بلند رہے، وہ دنیا سے جا کر بھی نیزوں پر بلند تھے، وہ ہماری نظر میں پردہ کر گئے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ آج بھی ویسے ہی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے۔ شہید جنت کے اندر سبز پوٹوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، پرندوں کی طرح وہ اڑتے پھرتے ہیں وہاں پر، جہاں چاہیں وہاں جائیں۔ پوچھا گیا، ایک آدمی نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا، منشی سے پوچھا، یا حضرت کیا شہید کو درد ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا شہید کو صرف اتنی درد ہوتی ہے جتنی ایک چونٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا جواب سورہ یوسف میں ڈھونڈو۔ وہ ساری رات سورہ یوسف پڑھتے رہے لیکن ان کو جواب نہیں ملا۔ صبح آ کے پیر صاحب سے پوچھا، پیر صاحب نے کہا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، تو تب کیا ہوا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے حسن کے اندر وہ کھو گئی تھیں۔ اسی طرح جب شہید ہو کر زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جلوہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اس لیے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ رب تعالیٰ کے جلوے سے بڑا جلوہ تو کوئی نہیں۔ فرمایا اس لیے ان کو تکلیف نہیں ہوتی کہ شہادت کا درجہ بڑا عظیم ہے، شہید کا درجہ بہت اونچا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ جسم جب بنا ہی فنا کے لیے ہے کہ یہ فنا ہو جائے، تو پھر کیوں نہ اس کو اللہ کے راستے میں شہادت کے طور پہ استعمال کر لیا جائے، کہ روح تو زندہ رہتی ہے، روح کو تو موت نہیں آتی، روح قیامت کے روز بھی زندہ ہے، قبر کے اندر بھی زندہ ہے، صرف وہ چند لمحوں کے لیے جاتی ہے، وہ ہم جیسے لوگوں کی جاتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آپ جب یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب موت کا ذائقہ وہی چکھے گا جس کے اندر نفس ہوگا، اور جس کے اندر نفس ہی نہیں ہے، اس نے اپنے نفس کو ہی مار دیا، اپنی خواہشوں کو ختم کر لیا، اللہ کے آگے وہ جھک گیا، بک گیا، ہر چیز اس نے اللہ پر قربان کر دی، تو اس کو موت کیسے آئے گی؟ جنہوں نے اپنے نفس کو یہی ختم کر لیا۔ کہندے عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گیا شور، ہاں بلیا سی مرنا نہ ہی گوڑ پہ آئی کوئی اور، کہ یہ صرف قبر میں آپ کو جو جسم نظر آئے گا وہی آئے گا۔ وہ حضرات تو زندہ ہیں، ایک شہید اکبر ہے، ایک شہید اصغر ہے۔ شہید اکبر وہ ہے جس نے اپنے نفس کو ختم کر لیا، اسی لیے تو جو بزرگوں کے مزارات ہیں وہ بزرگ زندہ ہیں، بہت سارے نظر والوں کو وہ حقیقتاً مل جاتے ہیں۔ صرف جذبہ عشق جو ہے وہ آپ کا جوان ہونا چاہیے، آپ کو ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کو جب آپ ڈھونڈیں گے آپ کو اللہ مل جاتا ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا حضرت حر بن ریاحی، حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا پہلا وہ سپاہی جس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اور امام حسین علیہ السلام کے خصوصی قرب کے اندر ان کو شہادت ملی۔ اور حضرت حر بن ریاحی کی بیوہ اس قدر باحوصلہ خاتون، جنہوں نے اپنے خاوند کی نعش کو دیکھ کر بھی، سارا واقعہ کربلا دیکھ کر بھی، انہوں نے اینڈ پر کیا کرتی تھیں، سب بیویوں کے لیے پانی لاتی تھیں کربلا کے بعد،
تو اللہ تعالیٰ اس حضرت حر بن ریاحی کی شہادت کے بیان کو قبول کر کے اسے مقبول کرے اور ہمیں بھی جذبہ حسینی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔